बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज का प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से बात करेंगे। और उसमें पहले बात हो चुकी है इस मौजू पर, लेकिन दो चीज़ें जिनकी इस वक्त अहमियत है उनका जिक्र करना होगा। एक तो ये कि ईरान के सदर ने यहाँ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में तकरीर करते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का दिफा किया है और उसका खैर मकदम किया है, और ये कहा है कि ये मुसलमान ममालिक के दरमियान बाहमी दिफा के तरफ एक कदम है। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये माहिदा ईरान के ख़िलाफ़ है, ये माहिदा इंडिया के ख़िलाफ़ है, ये माहिदा इसराइल के ख़िलाफ़ है, ये फ़लाने के ख़िलाफ़ है, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है। हर किस्म की स्पेकुलेशन हो रही थी। ईरान ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि ये ना सिर्फ ये उसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो इसका खैर मकदम करते हैं। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई बात नहीं कही गई, खामोशी है मुकम्मल। पूछा भी गया तर्जमान से तो उसने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। तो उससे अंदाज़ा ये है कि अमेरिका की अगर खुलकर इसकी हमायत नहीं है तो इसकी मुखालफत भी नहीं है। अमेरिका के लिए ये काबिल कबूल है। इसराइल की तरफ से इस पर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये समझ आती है कि वो इस पर खुश नहीं होंगे। और दूसरा मुल्क हिंदुस्तान है, जो बाकायदा खुलकर इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है और खुल के मुखालफत नहीं की उन्होंने सरकारी तौर पर। अगरचे उनके जो अखबारात हैं, मीडिया है, जो उनके थिंक टैंक है, वो खुल के बात कर रहे हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ है और ये इससे ये नुकसान होगा और वो नुकसान होगा। हिंदुस्तान को नीचा दिखाया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट के मुखालिफिन हैं मुल्क के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लान तान कर रहे हैं कि तुम्हारी जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। अमेरिका में देखें क्या हो रहा है। आसिम मुनीर के बाद अब उनके वज़ीर-ए-आज़म भी पहुँच गए हैं। दोनों को वहाँ वेलकम किया जा रहा है वाइट हाउस में, और तुम वहाँ जा ही नहीं सकते, और हमारी तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं है, हम पीछे रह गए हैं। तो ये वहाँ पर ये हो रहा है। तो दूसरी बात ये कि जिसकी वजह से मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ एक रैंड कॉरपोरेशन है। रैंड कॉरपोरेशन ये कहने को प्राइवेट कॉरपोरेशन है, लेकिन ये बहुत बड़ा थिंक टैंक है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सारा काम जो है इनका 99% जो काम है वो हुकूमत के लिए करते हैं। हुकूमत को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि ये इस मौजू पर हमें पेपर तैयार करके दें, हमें तहकीक करके दें, हमें जो है वो अपनी तजावीज़ दें। ये अपनी तजावीज़ देते हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट अमेरिकी गवर्नमेंट जो है उसकी तजावीज़ को अहमियत ज़रूर देती है। और फिर जब ये तजावीज़ देते हैं तो इनको वहाँ से भी इनपुट मिलती है कि हम क्या, हमारा आउटलुक क्या है, हुकूमत देखना क्या चाहती है, हुकूमत किस नतीजे पर पहुँचना चाहती है, किस चीज़ को परखना चाहती है, ये चीज़ उनको बताई जाती है। और फिर उसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं कि ये हमारा काम इतने 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 अरसे में होगा। ये सारा जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर करते हैं उस तरह बिल्कुल वैसे ही काम होता है। तो उनको एक पेपर आया है। उस पेपर में जो बातें कही गई हैं वो सामने रखकर बात होगी। वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, जिस पे ज़्यादा शोर हो रहा है, वो कोई एक्टिव न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात नहीं है। और इस बात को जानबूझकर जो है वो वाज़े नहीं किया गया, उसको एम्बिगुअस रखा गया है, मुबहम रखा गया है जानबूझकर। और ऐसी चीज़ को मुबहम रखकर ही आप अपना जो मैसेज है वो दे सकते हैं कि आपका जो मुखालिफ है उसको ये पता ना चले कि आप वाकई ये करेंगे या आप वाकई नहीं करेंगे। उसको दोनों तरफ से होगा, ऐसा होगा तो ये भी कर सकते हैं और शायद ये ऐसा ना भी करें। तो वो वक्त आने पर फिर आप अपनी तरफ से जो भी मूवमेंट दिखानी हो आप कर सकते हैं, ताकि
دوسرے کو یہ پیغام مل سکے. تو یہ جو ہے ایمبیگوٹی جو ہے، اس کا مبہم ہونا جو ہے وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اور سوچے سمجھے پروگرام کے تحت رکھا گیا ہے اس کا. تو یہ ابہام کی بات ہے. اور یہ کہنا کہ ہم سعودی عرب کو ایٹم مہیا کریں گے، ہم نہیں کریں گے، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور کہنی بھی نہیں چاہیے، دونوں نہیں کہنی چاہیے. اس پہ ابہام رہنا چاہیے اور ابہام ہی رکھا گیا ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رینڈ کارپوریشن کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس سے جو ہے اب دونوں ممالک کی جو افواج ہیں، بری، بحری، فضائی، راکٹ اور جاسوسی کا انتظام اور سیاروں سیٹلائٹ سے بھی جو انفارمیشن ملتی ہے، ان سب کو جو ہے انٹیگریٹ کرنا ہوگا. اگر ایفیکٹولی یہ ڈیفنس، جوائنٹ ڈیفنس، یہ جو اگر میوچل ڈیفنس کرنا ہے تو پھر دونوں فورسز کی آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ، آپریشنل انٹر آپریبلٹی سے کہتے ہیں کہ دونوں فورسز جو ہیں، دونوں ممالک کی افواج جو ہیں، اور بری، بحری، فضائی جو اور راکٹ فورسز جو ہیں وہ بھی، اور اگر سیٹلائٹ انوالو وہ بھی، اور انٹیلیجنس جو انوالو وہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ان کو ایکسچینج، ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا ہوگا کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور جب وقت آئے تو ہم نے کیسے آپریٹ کرنا ہے، ہمارے ہوائی جہاز کیسے اڑیں گے، ہمارے ہوائی جہاز کا طریقہ کیا ہوگا، ان کی فارمیشن کیا ہوگی، ہمارے جو ہیں فوجوں کا جو ہے آپس میں کیسے میل ہوگا. تو یہ ساری باتیں طے کرنی ہوگی اور اس کے لیے جو ہے کام شروع کیا جائے گا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے جو سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کی جو انٹر آپریبلٹی ہے اس پہ کام ہوگا. ان کا جو ہے آپریشنل اسپیکٹ جو ہیں ان کو فائن ٹیون کیا جائے گا تاکہ وقت آنے پر دونوں فوجیں جو ہیں وہ ایک ہی کمانڈ کے تحت یا ایک ہی طریقے سے اپنا کام کر سکیں. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی ہندوستان کے ساتھ جو ہوا اس میں پاکستان کی جو کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کا پورا سسٹم جو تھا وہ انٹیگریٹڈ تھا. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انٹیگریٹڈ تھا اور اسی انٹیگریشن کی وجہ سے جو سیٹلائٹ سے انفارمیشن آ رہی تھی، زمین پر انفارمیشن آ رہی تھی، جو ہوائی جہاز کی انفارمیشن جا رہی تھی، وہ اس میں ایک سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں تھا. اور ایک کو پائلٹ کو زمین سے اور زمین والے کو سیٹلائٹ سے اور سیٹلائٹ والے کو کسی اور آپریشن ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ یہ کیا کرنا ہے. پورا سسٹم جو تھا وہ خود بخود کام کر رہا تھا. تو اس لیول کی جو ہے وہ انٹیگریشن جو ہے وہ کرنی ہوگی ان دونوں افواج کو آپس میں. یہ پہلا سٹیپ ہوگا. اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ایک مستقل کام ہے اور انٹیلیجنس جو آپ کو پتا ہو وہ ان کو پتا ہونی چاہیے. اب یہ ہم معلوم ہے کہ 5 آئی جنہیں کہتے ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یہ آسٹریلیا یہ شامل ہیں. یہ ساری کی ساری جو انٹیلیجنس ہے، جو جاسوسی کی ہے پوری دنیا کی، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. ان کو پورا ایک دوسرے کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے. تو اس قسم کا نظام سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بھی طے کرنا ہوگا کہ ان جو انٹیلیجنس ہے وہ آپس میں شیئر کریں. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اب یہ کیا ہے تو اس کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ وہ امریکہ پر وہ 100% اعتماد اب نہیں کرنا چاہتے. امریکہ بھی جو ہے اب وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنا چین کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے امریکہ کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. تو اس میں پاکستان کا جو اب ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھاری تک جو ہے وہ اب چین کے نظام کے ساتھ منسلک ہے. اس کے بری افواج میں بھی جو اسلحہ ہے وہ چین کا ہے. جو وہاں پاکستان اسلحہ بنا رہا ہے وہ بھی چین کے لائسنس کے تحت بنا رہا ہے. J-17 جو ہے تھنڈر وہ ہم نے بنایا، ہم بیچ بھی رہے ہیں. تو سعودی عربی جو ہے عرب جو ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے کا سارا اسلحہ امریکہ سے لینے کی بجائے وہ چین کی طرف بھی کرے. پہلے انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بیچ میں چھوڑ دیا تھا. تو اب اس معاہدے کے بعد اگلا سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چینی اسلحہ جو ہے وہ سعودی عرب کی فوج میں اس کو داخل کیا جائے اور وہ پاکستان کے تھرو بھی جا سکتا ہے اور ڈائریکٹلی بھی جا سکتا ہے. تو اس اسلحے کو آپریٹ کرنا، اس اسلحے کو انٹیگریٹ کرنا، وہ ایک اگلا مرحلہ پھر وہ بھی ہوگا.
اس کے بعد جو ان کا سعودی عرب کا جو ہے ویژن 2030، جس میں وہ اپنے آپ کو وہ تیل کی جو پیدا دولت اس سے نکل کر اپنے آپ کو علیحدہ نئی اکانومی جو ہے، نئی معیشت، اس کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں، تاکہ صرف ہم تیل پہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ مسلسل کیا جا رہا تھا کہ کیا پاکستان کو اگر ضرورت پڑے ہندوستان کی حملے کی صورت میں، تو کیا سعودی ہماری مدد کو آئیں گے؟ نہیں، سعودی عرب کو پاکستان کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس فوج کافی بڑی ہے، افراد کے لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے اور ایکسپیرینس کے لحاظ سے پاکستان کی فوج کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ جو ہماری جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ، اس میں بھی پاکستان کو چین سے ان 4 دن کے دوران حل کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہندوستان نے بہت بڑا حملہ کیا تھا، اور جس طرح پاکستان نے جواب دیا ہے، اس کے بعد ہندوستان نے کہا کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، تو پاکستان نے چین سے ہیلپ نہیں مانگی، اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو۔ تو اس طرح سعودی عرب کی فوج کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ لگے، سعودی عرب کی سرزمین پہ لگے، اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ڈیفنس انڈسٹری جو ہے اس میں آپ ہلکی جو گنز ہیں وہ بنائیں، ایڈوانس جو ہیں آرمرڈ جو ہیں اس کو ڈیولپ کریں، ہوائی جہاز تک جائیں، اور وہ ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ اس میں چین کتنی ہیلپ کر سکتا ہے، اس میں پاکستان کے پاس جتنی انڈسٹری ہے اس کو کیسے بڑھا سکتا ہے، سعودی عربیہ کے پاس جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ سعودی عربیہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے، اور یہ انویسٹمنٹ باقاعدہ مطلب پروفٹ شیئرنگ پہ ہو سکتی ہے، جیسے لائک فورن انویسٹمنٹ ہے کہ جس طرح دوسری انڈسٹریز ہیں، اس طرح ڈیفنس انڈسٹری بھی پروفٹ پہ چلتی ہے۔ تو آپ اس میں انویسٹمنٹ اگر کریں گے، سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کرے گا، تو اس اسلحے کو جو ہے وہ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کو بیچ بھی سکتے ہیں مارکیٹ میں۔ اور اگر واقعی وہ اچھی قسم کا ہے، جیسے کہ ابھی ہوا، چین کا اسلحہ جو ہے اس کی مارکیٹ ایک دم بڑھی ہے، پاکستان نے جس طرح اس کو استعمال کر کے دکھایا ہے، اور جو شاندار نتائج اس کے نکلے ہیں، اس سے اس کی مارکیٹ بہت بڑھ گئی چین کے اسلحے کی ایک دم۔ تو اس طرح اگر یہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر اسلحہ بناتے ہیں اور اس کی کوالٹی اچھی ہے، تو اس کی مارکیٹ بن جائے گی۔ تو اگلا کام جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ چین کو جو ہے پھر جی سی سی کی جو گلف کوآپریشن کونسل ہے، یہ بھی اب ہمارے جو فارن منسٹر نے بھی کہا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر اور ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں، جی سی سی کے ممالک شامل ہوتے ہیں، ایران نے اس کو کہا کہ ویلکم کیا ہے، یہ ممالک شامل ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اتحاد بن سکتا ہے۔ تو ہم اس پہ اس وقت بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے خد و خال بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ بات کیسی ہوگی اگر سعودی عرب کے علاوہ گلف والے شامل ہوتے ہیں، کویت شامل ہوتا ہے، اس میں یو اے ای شامل ہوتا ہے، تو پھر آگے بات کیسے بڑھے گی۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے بڑی تگڑی فوج ہے، اس کو شامل کریں گے تو پھر کیسے ہوگا۔ دیکھ ہم اس پہ اب اس بات کرنے کی، اسپیکولیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تاہم اس کو بڑھائے جانے کے امکانات جو ہیں وہ بالکل ہیں۔ اب ہندوستان کو جو اس پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ہندوستان کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کے اس میں ہندوستان کا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کے جو ہیں وہ ہندوستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، انہوں نے $100 بلین تک کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے ہندوستان کے۔ پاکستان کے لیے انہوں نے $25 بلین کا انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے۔ تو وہاں ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ اس کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی خرابی ہوگی تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ اس کو اس کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو وہ یقیناً ہمارے لیے بری ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ پاکستان اگر ترقی کرتا ہے، پاکستان اگر اسلحے کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، ڈپلومیسی کے میدان میں اگر اب آگے بڑھتا ہے تو آپ کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ایک سوچ یہ ہے کہ آپ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہمارے ساتھ نہیں تو پھر آپ ہمارے دشمن ہیں۔ چین کا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ سب جو ہیں وہ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ترقی کریں اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ سب کو بھلا ہو، سب کے لیے جو ہے وہ معیشت کے جو ہیں وہ نئی معیشت جو ہے، جو ترقی یافتہ معیشت ہے، اس کے جو فوائد ہے سب تک پہنچے۔ تاہم یہ امریکہ کی جو کولڈ وار میں پالیسی رہی اور ابھی تک وہی ہے، ہندوستان کی وہی پالیسی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر یقیناً آپ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، اس سوچ سے نکلنا ہوگا۔
اور چائنا کی جو پالیسی ہے وہ اب اس کی جو ہے آپ کے سامنے ان کی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایک اور بات جس طرح اشارہ کیا کہ خیر اتنی اہم تو نہیں ہے، وہ تھا کہ یہ بائیڈن کے زمانے میں ایک یہ طے ہوا تھا کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جسے پاکستان میں سی پیک کے نام پہ چل رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں وہ انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور بنائیں گے، جس میں جو کہ یورپ سے اسرائیل سے سعودی عرب سے ہندوستان جائے گا۔ وہ اس ڈیفنس معاہدے کے بعد مجھے لگتا ہے وہ کٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ بات انہوں نے رینڈ کارپوریشن والوں نے بھی کہی ہے۔ تو یہاں تک تو رینڈ کارپوریشن کی بات ہے۔ جو اپنی طرف سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب اس وقت جو صورتحال سامنے ہے، جو کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں سفارتی سطح پر اور ڈیفنس کی سطح پر اور معاشی طور پر بھی جو ان کو اچھی ڈیلز مل رہی ہیں، اس کو اب طے ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اپنی معاشی ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ اب صرف اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ 45% پاپولیشن جو ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے ہے۔ ان کو جو ہے ہیومن ریسورس میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اس میں لگانا ہوگا، اور ان انڈسٹریز کو لگانا ہوگا جس سے کہ جدید انڈسٹری جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا، تاکہ جو نئے نوجوان جو ہیں جن کو جاب کی تلاش ہے ان کو جاب مل سکے، اور معیشت کی ترقی جو ہے وہ کم از کم 7 یا 8% سالانہ تک ہوگی، تب جا کے جو ہے اگلے 5-7 سال میں آپ کے کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جو یہ موقع ملا اس کو ضائع نہ کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔